अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहे सयाम और मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो है हाफिज़ मोहम्मद शेख इब्राहीम साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इस्लामियत के शोबे के इंचार्ज हैं और इस्लामियत और अरबी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। नहीं, ये मतलब एक अच्छे काम के लिए वक्त निकालना तो ज़रूरी होता है। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अच्छा सर, ये कि रमज़ानुल मुबारक आपकी नज़र में उसकी क्या अहमियत है रमज़ानुल मुबारक? देखिए, मेरे नज़दीक जो रमज़ान मुबारक का महीना है, वो साल के 12 महीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना है। उसकी वजह जो है वो अगर हम शॉपिंग की ज़ुबान में समझें, जैसे ख़वातीन के लिए सेल में शॉपिंग करना बड़ा अहम हो जाता है, तो ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला भी एक सेल लगा देते हैं। ये सेल दरअसल डिफरेंट स्टाइल की है, यानी वहाँ तो कीमतें कम की जाती हैं, यहाँ अल्लाह ताला अजर को बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जो है वो एक का अजर, एक नेकी का अजर जो आम दिनों में भी 7 से 700 गुना तक होता है, वो रमज़ान में 70 गुना मजीद बढ़ा देते हैं। तो इस लिहाज से इसका वक्त बहुत कीमती हो जाता है। और ये अजर क्या है? ये मरने के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है उसके लिए हमारी करेंसी है। तो जितनी करेंसी हमारे पास ज़्यादा होगी, जन्नत में हमारा स्टेटस उतना ही हाई होगा। तो अगर हम एक छोटे से लाइफ स्पैन में, एक छोटे से एक महीने में बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना बैंक बैलेंस बहुत बढ़ा सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि रमज़ान की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, आपने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात की कि हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, तो ये हम बैंक बैलेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपना महीना कैसे बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं? देखिए, इसमें कुछ तो हमने रूटीन के काम करने, मतलब जो हमारे फ़राइज़ हैं, एक तो अल्लाह की तरफ से फ़राइज़ हैं, नमाज अदा करनी है आपने, तो फ़र्ज़ का अजर 70 गुना ज़्यादा है। नफल कोई काम करते हैं जो हम आम दिनों में नहीं करते या हमारी असल ड्यूटी नहीं है, तो वो उसका अजर फ़र्ज़ के बराबर है। तो अब सुबह मतलब मैंने रोज़ा रखने के बाद अब नमाज भी पढ़नी है, तो उसके बाद ड्यूटी पे भी जाना है या किसी ने अपना दुकान खोलनी है, तो जो भी हम आज कारोबार करेंगे उसमें हम ईमानदारी से अगर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये इसका आम दिनों में भी सवाब है, लेकिन रमज़ान में इसी का सवाब बढ़ जाएगा। यानी दिन में हमने रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ड्यूटी को अच्छे से अच्छे तरीके से करना है, तो ये हमारा जो है वो फ़र्ज़ हम अदा कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपके पास अपनी यानी जो वक्त होगा उसका, यानी ज़ाहिर है आराम भी करना होता है, वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन फिर जो आपके पास वक्त है उसको आपने पॉजिटिव कितना यूज़ किया। वो मोबाइल जो नेगेटिवली यूज़ हो सकता है और उसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, तो उसी को आप अपने इस्तेमाल में अच्छे ले आएँ, तो अब वो भी आपके सवाब नफल है, तो नफल काम में आपका सवाब बढ़ जाए। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में लोग जो आप बात कर रहे थे कि रातों में भी हमें इसकी इबादत का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन लोग सिर्फ ताक रातों में इबादत करते हैं, बाकी के जो 20 रोज़े होते हैं वो अल्लाह वास्ते छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि हम इसको कैसे बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं? असल में ऐसा है कि यानी आखिरी अशरे और ताक़रातों की अहमियत सारे रमज़ान में ज़्यादा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका खुसूसी एहतमाम करते थे, एतकाफ़ किया करते थे। और आप ऊपर तो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ हुआ करती थी, आप तो सारी रातें जागते थे। यानी अम्मा आयशा तो यही बताती हैं कि मेरी तो जब भी आँख खुलती थी मैंने हज़ूर को मसल्ले पर ही देखते। तो आप रात का इब्तदाई हिस्सा इशा के बाद थोड़ा-सा सो लेते थे। फिर जब आँख खुलती थी तो उसके बाद फिर आप मतलब यानी वहीं मसल्ले पर नमाज़ पढ़ें और फिर अगर थोड़ा को रेस्ट करना होता था वहीं थोड़ा-सा लेट के रेस्ट कर लेते। फिर दोबारा उसको पढ़ना शुरू कर देते। तो अब हमें भी यानी वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी अशरे में अपने घर वालों को भी जगाते थे। यानी ये आखिरी अशरा रमज़ान का खुसूसी अहमियत का हामिल है और उसकी वजह हम जानते हैं कि लैलतुल क़द्र जो है उसकी तलाश होती है, कि उसकी एक अज़मत है। कुरान पाक उस रात नाज़िल होना शुरू हुआ था, तो उसकी तलाश में फिर हमें शौक़ दिलाया गया है कि हम करें। लेकिन रमज़ान की सारी ही रातें जो है इस लिहाज से अहम है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी एक ख़ास शेड्यूल में आती है, वरना आप जानती हैं
کہ مرد حضرات جو ہیں وہ ایک خاص ٹائم پہ گھر عام طور پر نہیں پہنچتے، لیکن رمضان میں چونکہ ایک خاص شیڈیول بنا ہوتا ہے تو سارے افطاری پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور افطاری کے بعد پھر آپ کے پاس ایک انف ٹائم ہوتا ہے، تو مطلب جتنی ہمت ہو، یعنی آپ کی صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ زیادہ رات نہیں لگا سکتے، ویکینڈ پہ زیادہ جاگ لے، یعنی جو آپ کی سہولت ہے اس کے اعتبار سے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور میری کو مصروفیت ایسی ہیں کہ میں صرف ایک رات جاگ سکتا ہوں، تو آپ نے کہا اچھا تم 27ویں رات جاگیے، تو کیونکہ اس کی پروبیبلٹی ليلة القدر کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو وہ یعنی معمول اپنے حالات کا ہم سب خود بیسٹ جج ہیں کہ میں کب کس دن کتنا وقت دے سکتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کی عبادات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، عام دنوں میں بھی ہمیں جو ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں عام دنوں میں بھی قرآن شریف جو پڑھنا ہے وہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو ہم رمضان المبارک میں کس طرح جو ہے رمضان میں قرآن شریف اس کی تجوید اور تفسیر کیسے بہتر انداز میں پڑھ سکتے دیکھیے یہ میرے خیال میں بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ رمضان کی ایک اہمیت تو میں نے اس کے وقت کے قیمتی ہونے کے اعتبار سے بتائی، دوسری اہمیت یہ ہے کہ رمضان کو کیوں منتخب کیا گیا روزے رکھنے کے لیے، تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت سے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ایک انٹروڈکشن کرایا کہ یہ تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، تو آپ نے اس کے دو حصے کر کے بتایا کہ ایک اس کا دن کا روزہ ہے جو کہ فرض ہوگا، اور ایک اس کا رات کا قیام ہے، اور قیام میں نماز میں آپ جانتی ہیں کہ جب ہم حالت قیام میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن ہی ہے جس کو لمبا کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ تو مختصر ہے، وہ تو اتنی رہے گی، تو اب آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو ظاہر ہے وہ قیام آپ کا لمبا ہو جائے، تو انفارچونیٹلی چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اب ہم عربی قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے اللہ کا کلام ہم نے پڑھا ہے، اس کے لیے وقت لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، وہ ہمیں ثواب سے نوازیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن نازل کس لیے ہوا، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو اب اگر ہم اس جو ہے وہ کتاب کو صرف یعنی اس کی عربی ہی پڑھتے رہیں، اس کو ختم ہی کرتے رہیں، یا اصال ثواب کے لیے جیسے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہے، اب اس کے لیے ظاہر ہے ہم مجبور ہیں کہ کوئی ترجمہ دیکھیں، تو جون سا ترجمہ بھی آج کل بہت سارے ترجمے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، کوئی ترجمہ پکڑ لیں اور قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں، اور رات کو یعنی دن میں بھی آپ کو اگر وقت ملے تو اس کو کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کی رات کا کچھ حصہ ہمیں قرآن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ بھی اصل میں قرآن کے ساتھ ہی کچھ وقت گزارنے کا ہے، تو مطلب یہ اب ایک رواج ہمارے یہاں پڑ گیا ہے، تو اچھی بات ہے کہ قرآن پڑھا سنا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن سمجھا بھی جا رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو ہی نہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس ہم نے تراویح پڑھ لی ہیں، چاہے 20 پوری پڑھی ہیں، تب ہمارا مقصد پورا ہو گیا، نہیں، وہ مقصد رہتا ہے، وہ قرآن فہمی کا ہے، تو اس کے لیے خود سے مطالعہ کرے آدمی، اور پھر جہاں جہاں اس کے سوالات ہوں ان کو باقاعدہ جیسے نوٹ کرتا ہے ایک طالب علم نوٹ کرتا جائے، قرآن اپنے سوالات کے جوابات اکثر خود ہی دیتا جاتا ہے، ایک جگہ بات چھوٹے لفظوں میں کی ہوتی ہے، دوسری لفظوں اس کو کھول کے بیان کر دیتا، ورنہ بعض اوقات آپ ایک ہی قرآن کی دوسری ریڈنگ کرتے ہیں، تیسری ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ کو خود ہی اپنے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر نہیں مل رہے تو اس میں پریشان ہو جائے، کوئی بات نہیں، آپ کو ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آتا، آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ دوسرا ترجمہ اٹھا لیں گے، کسی جو ہے وہ میرے جیسے جاہل آدمی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی اچھے عالم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ مطلب یعنی آپ کی یہ طلب جاری رہنی چاہیے، قرآن سے ہم نے ہدایت لینی اور پھر ہدایت کو ہم نے اپنے عمل میں لے کر آنا۔ رمضان المبارک کے روزے ہم سب مسلمان پہ فرض کیے گئے ہیں، مگر کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے، اور ہمیں کس طرح دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، لیکن ہے کہ اس کو ظاہر ہے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہر عاقل ہے، بالغ ہے، پھر صحت مند ہے تو وہ روزے رکھے گا، چنانچہ قرآن مجید میں جو اس کی رعایتیں بیان ہوئی ہیں اس میں بیمار آدمی پر یا مسافر ہے تو اس کو یہ رعایت دی گئی ہے،
اسی طرح جو ہے وہ خواتین کے اپنے جو ایام کے دن ہیں ان میں چونکہ ان کی طہارت کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی عبادت طہارت کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ان دنوں میں روزے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ سال میں ایک دفعہ یہ مرحلہ ان کو آنا ہے رمضان کا، نماز میں تو ان کو نماز دہرانے کی عادت نہیں، ضرورت نہیں ہے کوئی اس کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند نہیں کیا۔ لیکن روزے چونکہ سال میں ایک دفعہ آنے، تو 6-7 روزے جو ان کے چھوٹیں گے وہ پورے سال میں وہ کبھی بھی اپنی سہولت سے دوبارہ رکھ سکتی ہیں، اسے یہاں ان کو گنتی پوری کرنی ہے۔ ایسے ہی بیمار آدمی، ایسے ہی مسافر، اب سفر بہت آسان بھی ہو گئے ہیں، لیکن دین یہ پسند کرتا ہے کہ جو اجازت دی گئی ہے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور اٹھائیں۔ یعنی اب فیصلے میں نے کرنے ہیں کہ میرا جو سفر ہے وہ کتنا لمبا ہے، اور اس میں میں کنڈیشن سفر کے باوجود میں کمفرٹیبل رہوں گا نہیں رہوں گا، تو اپنے حساب سے آدمی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ کہ یہ دو باتیں تو قرآن مجید نے ایک سادہ سے انداز میں کہی ہیں، اب اسی کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ایسی ڈیوٹی کر رہا ہے، جیسے مزدوروں کو سختی میں ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو میڈس ہیں ان کے ہاں ان کا ایک بڑا سخت کام ہوتا ہے، تو اس میں اپنے کام کے حالات کے لحاظ سے یعنی اگر وہ نہ روزہ رکھ پائیں تو یہ پھر خود کے کرنے کے فیصلے ہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا، تو جو نہیں رکھ سکتا وہ پھر ظاہر ہے اللہ کی سہولت سے فائدہ اٹھائے گا، وہ بعد میں رکھے گا۔ تو کچھ موسم آسان ہوتے ہیں جن میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، تاہم وہ لوگ کہ جو اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، جن کے لیے اب روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں رہا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ سختی نہیں کرتے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ پر وہ ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی۔ بہت بوڑھے ہیں، مستقل بیمار ہیں، ان کو یعنی شفائی نہیں ہونی، ایسی بیماری ہے کہ تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روزے آپ پر فرض ہی نہیں۔ تاہم ہمارے ہاں جو ہے وہ روزے کے فدیے کا ایک جو اصول تھا وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی وہ ابتدا میں رعایت دی گئی تھی، بعد میں اس کی اجازت کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں اب روزے ہی رکھتے ہیں۔ اس اصول پر کوئی اگر چاہے اور استطاعت رکھتا ہو اس کی بھی تو وہ روزوں میں فدیے بھی دے سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ ہے کہ جو کوئی روزے چھوٹیں گے وہ بعد میں رکھے جائیں گے۔ جب ہم نے رمضان المبارک کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں پڑھی ہیں، لیکن جو زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، ہم آج کل کے جو دور دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا رمضان المبارک کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ ہم جب اپنی طرف اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم جس کو ہمارے شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، اب اس میں یہ ہے کہ روزہ تو ہے، یعنی سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری بھی ہو رہی ہے، لیکن ہے کہ وہ بس ایک رسم کے طور پر ہی ہم شاید اس کو گزار رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے لیے روزہ پھر فاقہ ہی ہے۔ دوسرے لوگ سوتے رہتے ہیں۔ ہاں مطلب یعنی ہم نے یہ ڈائٹ تو نہیں کر رہے، ہم نے یہ جو عمل ہے کہ ہم نے ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے، پریکٹس تو یہ کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم آیا تو آپ نے حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، یہ سحری سے بعد ہم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کا ہونے کا احساس اتنا ہوتا ہے کہ ہم شدید گرمی میں اور شدید پیاس کے عالم میں نہا بھی رہے ہوں اور وہاں پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن ہم ایک قطرہ بھی منہ کے اندر حلق کے اندر نہیں جانے دیتے، تو یہ اللہ کے ہونے کا احساس ہمارے اندر 29-30 دن پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا استعمال ہمیں کرنا ہے 11 مہینوں میں حرام کے مقابلے، لیکن آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیے تو رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی اور وہی چیزیں جو کم سستی تھی ان کو مہنگا بیچنا جاتا ہے رمضان کے آغاز میں۔ اب باقی دنیا میں دیکھیں تو وہ کرسمس کے موقع پر اگر چیزیں سستی کرتے ہیں، یا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہندوستان میں یا ایسے دوسرے ممالک میں کہ وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں اپنی یہ اقلیتوں کو کہ ان کے یہاں روزے آ رہے ہیں، ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں، حج ہے تو ان کے فلائٹ کے ریٹ کم کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہر چیز کو بزنس بنا لیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بڑی سوسائٹی کی اس میں تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور حکومتیں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس میں کنٹرول نہیں کر پاتی، آپ روز خبریں سنیں تو یہی خبریں ہیں کہ جی مہنگائی پر کنٹرول نہیں پایا جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک کچھ ٹرینڈز ہیں، ٹھیک ہے اچھے ہیں، انہیں لوگ سحری بھی کرواتے ہیں، افطاری بھی کرواتے ہیں، راشن بھی تقسیم کرتے ہیں،
لیکن ہے کہ وہ جب ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ساری سوسائٹی کو شاید بکاری کے ٹائپ کا بنا دیا ہے کہ بس وہ اسی تلاش میں رہتے ہیں. سرکار بھی اگر اہتمام کرتی ہے کہیں تو وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں آٹا خریدنے کے لیے یا راشن کے لیے، اور لوگوں نے جہاں جب ہوتا ہے وہ یا تو لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں لوور لیول پر بھی کرپشن ہے، یعنی ہم چار چار راشن لے آئیں گے، چار لوگ جا کے، اور پھر اس میں ظاہر ہے گھر کی ضرورت تو ایک راشن سے پوری ہو رہی ہے، باقی تین پتہ جا کے بیچتے ہیں اور ان سے پھر کیش لیتے ہیں. تو یہ ساری اس میں ہے، اس کو ہمیں جب تک کچھ لوگ بیٹھیں گے نہیں اور اس کو پلان ایک طریقے سے نہیں کریں گے کہ سرکار بھی آئے اور جو دینی تنظیمیں ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ سارے مل کر ایک پلان کریں کہ ہم نے یہ کیسے چلانا ہے. راشن دینا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اپنے طور پر دوں آپ اپنے طور پر دیں، وائی ناٹ ہم علاقے منتخب کریں کہ جی یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ فلاں لوگ جائیں گے اور اس علاقے کے، تاکہ لوگوں کو بھی دوسرے علاقوں میں نہ جانا پڑے، آپ ان کی جگہ پر آئے. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ جو کرنے والے ہیں. پھر جیسے میں نے بتایا کہ مسجدوں میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو بچے چھوٹے جاتے ہیں، یعنی گھر والے تو ان کو لے کے مسجد میں چلے گئے، اب کیا انہوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، تراویح پڑھی، یا وہاں وہ انجوائے کرتے رہے، یا وہ فرض پڑھ کے باہر کھیلنے چلے گئے، جب وہ 8 تراویحیں جب گھر جانے کا ٹائم ہوا تو پھر واپس آ گئے. تو ان چیزوں پر بھی والدین کو، سوسائٹی کو، بڑوں کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے رمضان سے اور زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ حاصل. ہماری گفتگو ہوئی روزہ رکھنے کے حوالے سے. ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن ہم روزے کی جو روح ہے اس کو نہیں جو ہے وہ پا رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا کوئی آخری پیغام جو نئے عوام اور ناظرین کو دینا. دیکھیں، میں نے اپنی گفتگو میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کو ہی سم اپ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ تو کہ قرآن کا خاص مہینہ ہے، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کو قرآن کے ساتھ کس طرح گزارا. دوسری چیز ہے کہ یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک ورک شاپ ہو رہی ہے ہماری، پورا مہینہ ہم ایک اس ورک شاپ سے گزرتے ہیں. تو اس ورک شاپ کا کچھ ہمیں امپیکٹ نظر آنا چاہیے. یعنی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ افطاری کے ٹائم ٹریول کر رہے ہو تو ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے، اور اس جلدی میں یعنی روزہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سکھاتا ہے، ہمیں صبر ہونا چاہیے. دوسرے کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں دوسرا گزر جائے تو میں بھی گزر جاؤں گا، نہیں ہم کہتے ہیں میں پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم اسٹک ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی میں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو صبر سیکھنا چاہیے. پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی رمضان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے باقی 11 مہینے اس جو لیا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم چاند کا ادھر اعلان ہو کہ یہ روزے ختم ہوئے اور جیسے شیطان آزاد ہوتا ہے ہم بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھیں کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب مجھے نارمل ہو جانا چاہیے، میں کوئی اب نارمل زندگی گزار رہا تھا. اس لیے جو ہے وہ یعنی قرآن نے آپ دیکھیں کہ رمضان کا جہاں ذکر ہے سورہ بقرہ میں، وہاں آخری آیت اس رکوع کی وہ حلال کمانے کے اوپر، کہ حلال کمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام سے رک گئے. تو ہمیں بھی اس لحاظ سے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے لذتوں کا مہینہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس مہینے ہم یعنی اپنے روزوں کو خام خواہ کی لذتوں میں آ کر بعض اوقات برباد کر لیتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو افطاریاں بنانے پہ لگا دیتے ہیں، وہ بیچارے کیا عبادت کریں گے. تو اگر ہم سادگی پر آ جائیں اور ہم یہ کر سکیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہے، تمام لوگ روٹین میں بھی آپ نے کھانے پینے کا کرنا ہے تو بہت زیادہ نہ ہو، اور اس میں آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ہم تو اپنی صحتوں کو بھی برباد کر لیتے ہیں، صبح بھی اس نام سے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے. اور نا جو ہے وہ ہم تو اب ایڈلٹ ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ انسان جہاں اپنے آپ کو فکس کر لے وہ مائنڈ سیٹنگ سے چلتا ہے. آپ کہیں نہیں میں 2 روٹی کے بغیر میرا روزہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا، آپ کہیں میں تو 1 روٹی سے بھی کر لوں گا، اور بعض لوگ ہیں وہ سلائس کر کے بھی رکھ لیتے ہیں. تو یہ تو آدمی کی اپنی ایک ہمت کے اوپر ہوتی ہے. تو ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ عبادت کا زیادہ رجحان اس میں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر قرآن جو ہے
हमारा सारा दिन जो है वो जी बिल्कुल ऐसे ही हमारा तो दीन ने बड़ा काम आसान किया हुआ है कि हमारा नीयत से हर चीज़ इबादत में बदलती जाती है। यानी आप रात को जल्दी इस नीयत से सोए हैं कि सुबह फजर नमाज से पढ़नी है, तो वो आपका सोना भी इबादत बन जाता है। आप नहाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करते हैं, नहाना भी इबादत बन जाता है। तो बिल्कुल रूटीन। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस महीने से इसका हकीकी तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ताकि जो है वो हम यानी रमज़ान के आखिर में अल्लाह से अजर के उम्मीदवार हों, ना कि हमारे खाते में सिर्फ वाक़ई लिखा जा रहा हो। सर बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम शेख साहब कि आपने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की रमज़ान के हवाले से, और लोगों के जो बहुत सारी जो गलतफ़हमियाँ हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख के दूर हुई होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप हमें नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। हमारा चैनल देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह